आदमी आज नमाजी है, उसने ये समझ लिया है कि मैं नमाजी हूं, काम खत्म, नमाज पढ़ रहा हूं, बस उसके बाद मैं अपने भाई का हक खाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपने बहन की जायदाद खा जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं सूद खाऊं, ब्याज खाऊं, कुछ भी करूं। कोई आदमी हज करके आ जाता है, वो सोचता है मैं हाजी हो गया, मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, अब मैं जो भी गुनाह करूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है। क्या? जो आदमी थोड़ी बहुत अपनी नेकी पर आदमी को इत्मीनान है कि मैं, जो आदमी नमाजी है वो सोचता है मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो आदमी हाजी है वो सोचता है मैं हज कराया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव के अंदर शोर हुआ कि हाथी आया है, हाथी। गांव के सारे लोग हाथी को देखने, हाथी पहली बार आया था, सारे गांव के लोग हाथी को देखने के लिए चले गए। ए चाय वाले भाई साहब, अपनी चाय अब आप बंद कर दें, 1 घंटा हो गया, हमने नहीं रोका है, हमारे पास बस अब 20 मिनट बाकी हैं, आप अपनी चाय रहने दें, 20 मिनट आप मुझे दे दें, इंशाल्लाह फिर बात खत्म करते हैं। एक गांव के अंदर शोर हुआ कि हाथी आ गया है, हाथी। तो गांव के सारे लोग हाथी को देखने के लिए चले गए। उस गांव के अंदर 3 अंधे थे, नाबीना, द ब्लाइंड, जिनकी आंखें नहीं थी, वो भी चले गए कि चलो देखते हैं हाथी कैसा है। तो जिन लोगों की आंखें थी, जो लोग बीना थे, उन्होंने तो अपनी नजरों से हाथी को देख लिया कि हाथी की एक सूंड होती है, हाथी का इतना मोटा पेट होता है, हाथी के पैर ऐसे होते हैं, हाथी की पूंछ ऐसी होती है। लेकिन जो ब्लाइंड थे, नाबीना थे, अंधे थे, वो हाथी को देख तो नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथी को छुआ। और आपको मैं बताऊं, जो अंधे होते हैं, नाबीना होते हैं, वो किसी चीज को छू लें तो समझ जाते हैं कि ये चीज कैसी है। आप किसी सरकारी दफ्तर या ट्रेन में जाएं तो आप सीट नंबर के आगे देखेंगे कुछ नीचे कुछ पॉइंट बने होते हैं, वो एक लैंग्वेज होती है नाबीना लोगों के लिए। वो जब उसको छूते हैं, टच करते हैं, तो उन्हें मालूम चल जाता है ये क्या लिखा हुआ है। तो एक अंधे ने हाथी के पैरों को छुआ, पैरों को, कि पैर कैसे हैं। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ, इसका पेट उसने छुआ, हाथ लगाया, पेट। एक ने उसकी पूंछ को छुआ। अब जब हाथी गांव से चला गया तो ये तीनों बैठ करके तबसरा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हाथी दिखता कैसा था। तो जिसने हाथी का पैर छुआ था वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाथी खंबे की तरह है। किसकी तरह है? खंबे की तरह। अच्छा साहब। दूसरे साहब कहते नहीं नहीं, उसने हाथी के पेट को छुआ था, उसने कहा मुझे लगता है कि हाथी दीवार की तरह है। तीसरा शख्स जिसने हाथी की पूंछ को छुआ था वो कहता है नहीं नहीं, हाथी ऐसा दिखता है जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू होती है। तीनों अपने अपने हिसाब से तबसरा कर रहे हैं। यही मिसाल, यही एग्जाम्पल आज हमारा हो गया। जो नमाजी है वो समझ बैठा कि नमाज सब कुछ है, इसके आगे मैं हराम खाऊं, जिना करूं, जो चाहे करूं। जो आदमी हाजी है उसने सोच लिया मैं हज करके आ गया, अब मैं ब्याज खाऊं, सूद खाऊं, कोई परवाह नहीं। जो किसी मदरसे का सदर है, जिम्मेदार है, और वो मदरसा सरकारी है, उसने सोच लिया मैं जिम्मेदार हूं, अब सदर हूं, रिश्वत लूं 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल करो। ये है दीन, ये है इस्लाम, ये है कुरान, ये है सुन्नत मेरे भाइयों। तो आज जरूरत है वामिलुस सालिहात, अमल की भी जरूरत है। और उसके बाद जिन हजरात को खाना खाना है, होटल बंद हो जाएगा, वहाँ जाकर के खाना खा ले। फीस भी कम कर दिया गया है, 50 रुपये प्लेट है। जिन हजरात को खाना है जाकर के खाना खा ले। मत खाइए खाना, 20 मिनट रुकिए, खाना खाएंगे सुनेंगे क्या? हैं इतने ऐसे बेचारे। आप कह रहे खाना खाओ तो चलो हम भी खाना खा के आते हैं साथ में, फिर सुनेंगे बाद में।
یہی تو مسئلہ ہے آپ کے یہاں کا. بتائیے کھانا کھا کے آ جاؤ. بلا اوڑ دیا آپ نے, کہاں تھا ہمیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, تیسری چیز جو کرنا ہے, جو کامیاب لوگوں کی صفت ہے, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, حق بات لوگوں تک پہنچانا ہے, دین لوگوں تک پہنچانا ہے. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, حق بات کی دعوت دینا ہے, قرآن کی طرف بلانا, حدیث کی طرف بلانا ہے. اور یاد رکھو, جب آپ حق کی طرف بلائیں گے, جب آپ دین کی دعوت دیں گے, جب آپ لوگوں کو قرآن کی طرف, سنت کی طرف بلائیں گے, آپ کو گالیاں بھی کھانا پڑیں گی, آپ کو مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی, آپ کو مارا بھی جائے گا, ستایا بھی جائے گا. اسی لیے اللہ نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی, وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے. بندوقوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے, تلواروں کے اوپر چلنا پڑتا ہے, کانٹوں کو بچھونا بنانا پڑتا ہے, توپوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, آپ کو صبر بھی کرنا ہے. آئے مسلمانوں, آج تمہیں جو مارا جا رہا ہے, تمہیں جو پیٹا جا رہا ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے, آج عمل کے میدان میں پیچھے ہو. آئے لوگوں, عمل کے میدان میں آگے آؤ, اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنے مدرسوں کو آباد کرو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ. یہی بچے بڑے ہو کر قرآن کا مسئلہ بتائیں گے, حدیث سے مسئلہ بتائیں گے. یہی بچے جنازے کے احکامات بتائیں گے, جنازے کے مسائل بتائیں گے, غسل کے مسائل بتائیں گے. اور آج اگر یہ مدرسے ختم ہو جائے میرے بھائیو, ہماری شناخت بھی ختم ہو جائے گی. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے, آج دنیا کے اندر جو مسلمان مارے جا رہے ہیں, سب سے پہلی وجہ یہ ہے, آج عمل کے میدان میں پیچھے ہیں, عمل نہیں ہے, عمل کے میدان میں آگے آئیے. دوسری چیز, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. دوسری چیز, آج مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے, دوسری وجہ, آج مسلمان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, شہرت, عورت, مال, دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آئے مسلمان, اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. آج مسلمان کاروبار کی طرف دوڑ رہا ہے, آج مسلمان دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے, آج مسلمان میرے بھائیوں کہاں دوڑ رہا ہے, آج رشوت کی طرف دوڑ رہا ہے, شراب کی طرف دوڑ رہا ہے, جوئے کی طرف دوڑ رہا ہے, حرام کی طرف دوڑ رہا ہے. ہمیں دوڑنا تو اللہ کی طرف تھا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, آئے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. وہ مسلمان جب اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوا کرتی تھی. آئے مسلمانوں, تم نے اللہ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا, تیری میری, اللہ نے تیری میری مدد چھوڑ دی, اللہ کی مدد نے تیرا میرا ساتھ چھوڑ دیا. آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, جنگ کا میدان ہے, میدان بدر ہے, 313 مسلمان ہیں, اور سامنے 1000 کا لشکر ہے. یہاں 313 مسلمان ہیں, سامنے 1000 کا لشکر ہے. یہاں بیچارے کمزور بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, تلوار ہے تو نیزہ نہیں, نیزہ ہے تو کمان نہیں, کمان ہے تو خنجر نہیں, گھوڑا ہے تو گھوڑا ہے تو اونٹ نہیں, اونٹ ہے تو گھوڑا نہیں. سامنے 1000 نوجوان ہٹے کٹے. اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا, ایسا لگتا ہے آج مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا ہو. سارے بڑے بڑے سردار, سارے لوگوں کے پاس نیزہ بھی ہے, کمان بھی ہے, تلوار بھی ہے, خنجر بھی, ڈھال بھی, اونٹ بھی ہے, گھوڑے بھی ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں 313 کا لشکر, سامنے 1000 کا لشکر جراح. آئے لوگوں,
جب بھی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. اور یہ سبق ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. آپ نے 313 پر نظر ڈالی, 1000 کو دیکھا, اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم انشدک عہدک و وعدک, اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد بعدا. آئے اللہ اگر یہ 313 آج مٹ گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوگا, آج کے بعد اس دھرتی پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا. اے اللہ اگر یہ 313 مر گئے, آج کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر پہ رہا نہ گیا, کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا, آئے میرے نبی اپنے سر کو اٹھائے. اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا, آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ, آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ, آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ. اللہ نے ہماری مدد کے لیے, مسلمانوں کی نصرت کے لیے جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, 1000 فرشتوں کو ہم نازل کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد نازل کیا کرتا تھا. آئے مسلمانوں, تمہارا نبی اللہ کی طرف دوڑا, اللہ نے مدد نازل فرمائی, تم بھی اللہ کی طرف دوڑو, اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد نازل فرمائے گا. ففروا الی اللہ, اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو, اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہ جائے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, پوری کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی دل نہیں ہے. جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو نکل جائے, اس آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, یہی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, عینان تمسہم النار, 2 آنکھیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. اس میں ایک آنکھ وہ ہے, عین بکت عن خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو جائے. کبھی اللہ کے لیے رو میرے بھائی, اور دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھ کر وضو بنایا کرو, مصلی بچھا لیا کرو, اور چند رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو. اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, جو مزہ ملے گا, جو اطمینان ملے گا, جو سکون ملے گا, آپ کو پوری زندگی میں وہ سکون نہیں مل سکتا ہے. اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. حضرت جعفر طیار کو بلایا اور نجاشی نے کہا, حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. وہ سارے کے سارے درباری جتنے دربار میں موجود تھے, سارے کے سارے رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں بتایا, نام کیا تھا؟ نہیں, اللہ نے ان کی آنکھوں کا ذکر کیا. اعینہم, آنکھ نہیں, آنکھ ہے, اعینہم, ان کی آنکھ.
دیکھو ایک ہوتا ہے آنکھیں ڈبڈبانا، آنکھوں میں پانی آ جائے نا تو اسے کہتے ہیں آنکھوں کا ڈبڈبا جانا، آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ ایک ہوتا ہے رو جانا، آنکھوں سے آنسو گرنا، اور ایک ہوتا ہے آنسوؤں کا سیلاب آ جانا۔ جی ہاں، ایک ہوتا آنسوؤں کا سیلاب آ جانا۔ اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، تفیض میں، فاضا کا مطلب ہوتا ہے، بہنا علماء بیٹھے ہیں، تفیض من الدب، جب ان لوگوں نے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا اور وہ دعا کرنے لگے، فاکتبنا مع الشاہدین، آئے اللہ ہمارا نام اپنے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کی یاد میں رو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب میرے بھائیو، اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، ایک آدمی بھی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو خالی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہو، ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا کی طرف دوڑ رہے، صبح ہوتی ہے دنیا، شام ہوتی ہے دنیا، دنیا دنیا، یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ موت تو آنا ہے، موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اور یاد رکھو، ساری دنیا مل کر کے بھی اگر 1 سیکنڈ کے لیے موت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے، اور ساری دنیا اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی موت سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی ہے۔ آج ابھی شام کو فیس بک کے اندر کوئی دقت آ گئی تھی، فیس بک نہیں چل رہا تھا، لوگ پریشان تھے، کسی نے ہیک کر لیا، فیس بک نے کام کرنا بند کر دیا، سب پریشان۔ میرے بھائیوں، جب یہ سانسیں کام کرنا بند کر دیں گی، جب یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جائے گا، جب ہاتھ مضبوط، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جائیں گے، تب کیا حال ہوگا؟ موت کے فرشتے لیٹ نہیں ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ٹرینیں تو لیٹ ہو سکتی ہیں، فلائٹیں تو لیٹ ہو سکتی ہیں، نیتا لیٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی پولیس اور اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔ موت آنی ہے، وقت پہ آئے گی۔ اینما تکون یدرککم الموت، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن موت آ کر کے رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آئے نبی آپ یہ اعلان کر دے، لوگوں کو بتا دے، تمہیں جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ آج ہم اور آپ موت سے گھبرا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے دیوانے، آؤ مسلمانوں دیکھو اس دنیا کی کیا اوقات ہے، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مقام سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا۔ اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس وہیں پر رک جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی روک لیا، صحابہ بھی رک گئے، اللہ کے نبی بھی رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں
اور کہتے ہیں کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم سب سے چھوٹی چیز، 1 روپیہ۔ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے، مفت میں دیں گے، نشلک دیں گے، تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے کہوں تقریر کے بعد تو ہم اور آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، سب کو پسند ہے خسی کا گوشت، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے پاس 2 کلو خسی کا گوشت لے کر کے آئے اور یہ کہے کہ مولانا صاحب میرا خسی مر گیا تھا اور میں نے مرا ہوا خسی ذبح کر لیا، کہ آپ میرے مرے ہوئے خسی کا گوشت لیں گے؟ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں، حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، فری میں بھی نہیں لیں گے، فری میں بھی نہیں لیں گے۔ تب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، آئے میرے صحابہ سن لو، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اس دنیا کی قدر و قیمت، اس دنیا کی اوقات تمہاری نظروں میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جو حیثیت، جو قدر و قیمت تمہاری نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی قیمت، تمہاری نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جو اوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہارے نبی کا حال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے، اور اللہ کی نظر میں اس دنیا کی یہ اوقات ہے، اس دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ آئے اللہ کے بندو، تم کس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو جس دنیا کی حقیقت یہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا نے تیرے دادا کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تیرے باپ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تیری ماں کو نہیں چھوڑا ہے، اور یہ دنیا تجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کبھی قبرستان چلے جاؤ، پھوٹی قبریں، ٹوٹی قبریں، پھٹی ہوئی قبروں کو دیکھو، اس دنیا کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ آؤ دیکھو میرے نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ، آپ مٹھائی لے کر کے جاتے ہیں، آپ جلیبی لے کر کے جاتے ہیں، کپڑے لے کر کے جاتے ہیں، آؤ اللہ کے رسول کی یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نام